ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं नुमान सितार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी, वज़ीर आज़म तकरीब में शिरकत के लिए लाहौर से लंदन रवाना। वज़ीर आज़म का कहना था कि बरतानवी शाही ख़ानदान हमेशा पाकिस्तान का अजीम दोस्त रहा है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मुनासबत से वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम। हुकूमत और PTI मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर मुत्तफ़िक। मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म। 2 पॉइंट्स पर इत्तेफाक। इलेक्शन की तारीख तय ना हो सकी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना था कि बड़े मुस्बत तरीके से बातचीत हुई। एक ही दिन इलेक्शन से बेहतरी होगी। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात के हुक्म के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से तारीख वापस लेने की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। कराची में एक बार फिर आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान की कराची में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की धमकी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि कराची की 70% फ्लोर मिल्स काम बंद कर चुकी हैं। कराची में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच, खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरीज, फखर रेटिंग में दूसरी पोजीशन पर आ गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे में टॉप पोजीशन पर काबिज। कराची में मजीद बारिश का इम्कान खत्म। इतवार से शदीद गर्मी की पेशन गोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुमेरात तक मजीद बारिश का इम्कान। सिंध में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. बरतानिया रवानगी से कबल एक बयान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि किंग चार्ल्स III के ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के अलावा मैं दौलत मुश्तरका रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करूँगा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी तैयारे में अपने वक्त के हमरा दौरे पर लंदन रवाना हो गए। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने मंगल को काबीना में शामिल अपने करीबी साथियों से अहम मशावरत की। शहबाज शरीफ लाहौर से बराह रास्त लंदन पहुंचेंगे, जहां वो हफ्ते को बरतानवी हुकूमत की दावत पर बादशाह की ताजपोशी की शाही तकरीब में शिरकत करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बरतानिया रवानगी से कबल एक बयान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बरतानवी शाही ख़ानदान हमेशा पाकिस्तान का अजीम दोस्त रहा है। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के अलावा मैं दौलत मुश्तरका रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करूँगा। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन ताल्लुकात मुश्तरका तारीख में पेवस्त हैं और दोनों ममालिक के माबैन कसीरुल जहती रवाबित कई दहाइयों के दौरान मजीद मजबूत हुए हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि इस मौके पर आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा बातचीत और तबादला ख्याल का मौका भी मैसर आएगा। अलावा अज़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया में नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी, मुआशी और पार्टी की सूरत हाल से नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन की मुनासबत से दुनिया भर के सहाफ़ियों के नाम खुसूसी पैगाम जारी किया। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चैलेंजेस और ख़तरात के बावजूद सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियों से कभी सर्फ नज़र नहीं करते। सहाफ़त के निगरान किरदार ने जमहूरियत और शफाफ हुक्मरानी के नज़रियात को जला बख्शी है। आज़ादी सहाफ़त के दिन पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सहाफ़ी आवाम को मालूमात और आगाही देने के हवाले से शानदार काम कर रहे हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक कर लिया गया, तहम असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور اختتام پذیر ہو گیا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی تیسری بیٹھک میں ملک میں ایک ہی دن الیکشن پر اتفاق کر لیا گیا، تاہم اسمبلیوں کی تحلیل اور انتخابات کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا۔ فریقین کے درمیان 2 پوائنٹس پر اتفاق ہو گیا، لیکن تیسرے اور اہم پوائنٹ الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا۔ مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں جانب سے لچک دکھائی جا رہی ہے۔ مذاکرات کے دوران 2 پوائنٹس پر اتفاق ہوا کہ الیکشن نگراں سیٹ اپ کے تحت ہوں گے اور پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہوں گے۔ بڑے مثبت طریقے سے بات چیت ہوئی، ایک ہی دن الیکشن سے بہتری ہوگی۔ دونوں فریقین نے تجاویز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تیسرا اور مین پوائنٹ تاریخ کا تعین ہے۔ دونوں فریقین کی اپنی اپنی تاریخ ہے، ابھی ہم الیکشن کی ایک تاریخ پر نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ پر ابھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن وہ بھی جلد ہو جائے گا۔ اس موقع پر حکومت کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ بجٹ کی منظوری کے بعد اسمبلی ختم کی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے ایک ہی روز ملک میں الیکشن ہونے چاہیے۔ ہم نے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ 19 تاریخ کو سپریم کورٹ نے تجویز دی تھی کہ سیاسی جماعتیں گفتگو کریں۔ سپریم کورٹ کی مثبت سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ڈی ایم الائنس کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھایا۔ جے یو آئی فے کے علاوہ تمام جماعتیں مذاکرات پر آمادہ تھیں۔ ہماری 3 نشستیں ہوئیں۔ ہم نے بحیثیت پارٹی کوشش کی اتفاق رائے کی طرف آگے بڑھیں۔ دونوں جانب سے رہنماؤں کی بیان بازی کو بھی نظر انداز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اتفاق ہوا کہ مذاکراتی عمل کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خواجہ آصف کے بیانات نے ماحول کو سازگار نہیں پیچیدہ کیا۔ میاں جاوید لطیف، احسن اقبال کا بیان حوصلہ افزا نہیں۔ ہماری تجاویز مثبت اور آئین کے دائرے کے اندر تھی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہم نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں اپنا تحریری موقف پیش کر دیں گے۔ پنجاب کے الیکشن میں ہماری پیش رفت نہ ہو سکی۔ ہم چاہتے ہیں پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں۔ ہماری خواہش ہے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہو۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے کیس میں 14 مئی کو الیکشن کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے کیس میں 14 مئی کو الیکشن کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے تاریخ واپس لینے کی استدعا کر دی۔ الیکشن کمیشن نے عدالت عظمیٰ سے اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں۔ آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ انتخابات کے لیے تاریخ دے۔ عدالت نے تاریخ دے کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ عدالت قانون کی تشریح کر سکتی ہے مگر قانون کو دوبارہ لکھ نہیں سکتی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں دلائل دیے ہیں کہ آرٹیکل 254 سے استفادہ مدت میعاد گزرنے سے پہلے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے حاجی سیف اللہ کیس میں آرٹیکل 254 کو قبل از وقت استعمال کیا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں کہا ہے کہ آئین پاکستان نے اداروں کے اختیارات کو بالکل واضح کر رکھا ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ طے کر طے شدہ قانون کو تبدیل کیا، لہٰذا سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ اسے تاحال سیکیورٹی اور فنڈز فراہم نہیں کیے گئے، جبکہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن سے قومی اسمبلی کا الیکشن شفاف نہیں ہوگا۔ با اختیار الیکشن کمیشن وقت کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے 11 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے، جس بینچ نے ماضی میں الیکشن کو 4 ماہ آگے بڑھانے کی اجازت دی۔ الیکشن کمیشن نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات سے متعلق 4 اپریل کو سنائے گئے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور الیکشن کے انعقاد سے متعلق آرٹیکلز کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ فلور ملز مالکان نے ایک بار پھر کراچی کو گندم کی عدم فراہمی پر غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کرتے ہوئے فلور ملز کو تالے لگانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلور ملز کے ہڑتال کے اعلان کے بعد کراچی میں ایک بار پھر آٹے کے بحران کا خدشہ ہے۔ فلور ملز مالکان نے ایک بار پھر کراچی کو گندم کی عدم فراہمی پر غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کرتے ہوئے فلور ملز کو تالے لگانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو غیر معینہ مدت تک ہڑتال کریں گے۔
تفصیلات کے مطابق شہر قائد میں ایک بار پھر آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فلور ملز نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز نے کہا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو غیر معینہ مدت تک ہڑتال کریں گے۔ چیئرمین کا کہنا تھا کہ 4 کروڑ گندم کی بوریاں سندھ میں اسٹاک کی جا چکی ہیں۔ سندھ سے آنے والی گندم کو بلا روک ٹوک کراچی آنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری عامر عبداللہ کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے 2.5 سے 3 لاکھ روپے کے عوض گندم کے ٹرکوں سے رشوت لے کر چھوڑا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کو 5.5 ارب روپے گندم کی مد میں جمع کرا چکے ہیں۔ بدھ کی شام 7 بجے تک گندم کی فراہمی نہ کی گئی تو ملز مالکان غیر معینہ مدت کے لیے شہر بھر کی ملوں کو بند کر دیں گے اور تالے لگا کر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں مہنگا آٹا فروخت کرنے والے دکاندار اور ٹریڈرز ذمہ دار ہیں۔ فلور ملز نے کراچی میں گندم بحران کے باوجود آٹے کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا۔ فلور ملز اب بھی 128 روپے فی کلو آٹا فروخت کر رہی ہے۔ چودھری عامر نے کہا کہ اس وقت کراچی کی 70% فلور ملز کام بند کر چکی ہیں اور مزید بند ہونے جا رہی ہیں، جس سے شہر میں آٹے کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے حکام بالا اور محکمہ خوراک کے مجاز اتھارٹی سے متعدد بار ملاقاتیں کی اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ آپ گندم خریدیں اور کراچی کی فلور ملز پر بھی گندم آنے دیں تاکہ آٹے کا کوئی بحران پیدا نہ ہو۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ابتدائی 2 ون ڈے میچز میں سینچریاں اسکور کرنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر فخر زمان کی ICC حالیہ مینز ریٹنگ میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ابتدائی 2 ون ڈے میچز میں سینچریاں اسکور کرنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر فخر زمان کی ICC حالیہ مینز رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے ریسی وین ڈراٹسن ایک درجہ تنزلی کے بعد 777 پوائنٹس کے ساتھ تیسری، بھارت کے شمبن گل 738 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر قابض ہیں۔ دوسری جانب فخر زمان نیوزی لینڈ کے خلاف آج کے میچ میں بھی سینچری بناتے ہیں تو سری لنکا کے سابق کپتان کمار سنگاکارا کا مسلسل 4 اننگز میں سینچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیں گے۔ ICC کی جانب سے جاری کردہ رینکنگ کے مطابق قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ون ڈے میں ٹاپ پوزیشن پر قابض ہیں۔ ان کے ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد 887 ہے، جبکہ فخر زمان 3 درجے ترقی پا کر 784 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ون ڈے سیریز میں اب تک گرین شرٹس کا پلڑا بھاری ہے۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں 289 رنز کا ہدف 5 وکٹ پر حاصل کیا اور دوسرے ون ڈے میں 337 رنز کا ہدف صرف 3 وکٹ پر پورا کر کے سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کی۔ دوسری جانب کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے میچز کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں 5 اور 7 مئی کو سیریز کا چوتھا اور 5واں ایک روزہ میچ بھی کراچی میں ہی کھیلیں گی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں جمعرات تک مزید بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے بعد پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تمام محکموں کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں جمعرات تک مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے بعد پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تمام محکموں کو الرٹ جاری کر دیا، جبکہ شہر قائد میں اگلے 3 روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ وسطی و بالائی سندھ میں بارشوں کا امکان موجود ہے، تاہم کراچی کو مئی کے گرم اور مرطوب موسم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق جمعرات تک راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، مری، گلیات سمیت خطہ پوٹوہار اور میاوالی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ نارووال، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں بھی بارش کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ جھنگ، سرگودھا اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تیز آندھی اور بارش کا امکان، جبکہ منڈی، بہاؤالدین، فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑا اور بہاولپور میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ بہاول نگر، لیا، بھکر، ملتان اور ڈی جی خان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق شہر میں کل سے درجہ حرارت دوبارہ 36 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے۔ شہر قائد میں مزید بارش کا امکان ختم ہو گیا، جبکہ اگلے 3 روز کے دوران موسم گرم و مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ مغربی ہواؤں کا پھیلاؤ مشرقی بلوچستان پر برقرار ہے، جس کے زیر اثر آج جامشورو، دادو، حیدرآباد، بدین، تھر پارکر، عمرکوٹ، ٹھٹھہ، سجاول، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار اور میرپور خاص میں بارش ہو سکتی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔